नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज। दर्शकों, इन दिनों जो है एक मसला काफी, जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही है और इसको लेकर पूरे विश्व में तेल क्राइसिस जो है बढ़ गया है। हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जहां पे नौबत ये आ चुकी है, पिछले दिनों जो है एक खबर आई थी कि इंडिया में लॉकडाउन किया जा रहा है। हालांकि पहले उन्होंने ये बयान दिया था मोदी साहब ने कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है, काफ़ी लंबे समय तक इससे निपटा जाएगा। लेकिन आखिरकार मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए तो उनका कहना था कि लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलसी और तेज तरार नेता शेख बशीर हैं, जो अपनी पार्टी का रुख रखते हैं। उनसे बातचीत करें। पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, ये जो क्राइसिस बना हुआ है, हल पूरे देश में लोग जो लंबी लंबी लाइनों में लेके और पेट्रोल पंपों पर हैं, एलजीपी के गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, बहुत हाहाकार है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये क्राइसिस बदकिस्मती की बात है। दुनिया में किसी भी जगह पे जंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी इशू में जंग सॉल्यूशन नहीं है। जी जी। दुनिया में हमेशा जो चीज़ें हैं टेबल पे डिसाइड होती हैं। जंग अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लड़ने के बाद भी टेबल पे ही फैसले होते हैं। मगर बदकिस्मती यह है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इस जंग के शुरू होने से 2 दिन पहले वो इसराइल में थे। बिल्कुल बिल्कुल। शायद 24 घंटे पहले वो इसराइल में थे और इसराइल में इंडिया की पूरी जो पॉलिसी उलट कर दी। इंडिया की पॉलिसी रही है हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहना। जी बिल्कुल। लेकिन मोदी जी वहां इसराइल के साथ खड़े होकर उन्होंने बड़ी नई टर्मिनोलॉजी उन्होंने लाई। उन्होंने कहा जी, भारत जो है ये हमारा माँ है, जिसको हम मदरलैंड कहते हैं। उसने कहा वो फादरलैंड है। अब ये नेतन्याहू इजराइल जो है फादरलैंड है। तो पहली चीज ये है कि ये समझ नहीं आया कि ये मोदी जी कहाँ से क्या लेके आए। अभी वो वहीं थे और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां जब पार्लियामेंट में ये गए तो शायद बहुत दुनिया ने देखा कि आधी पार्लियामेंट भाग गई, इसके प्रोटेस्ट में भाग गई। उन्होंने इसका एड्रेस सुनना नहीं चाहा। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना पॉलिटिक्स है। वापस आए तो जंग शुरू हो गई। तो इसके दूसरे लफ्जों में ये कहिए कि मोदी जी जंग शुरू करा के आ गए। आके उन्होंने आज तक इस जंग के मुतल्लिक अपनी जबान नहीं खोली। ईरान हमेशा हिंदुस्तान का सपोर्ट रहा है, करता हर मामले में सपोर्ट किया है और मुश्किल वक्त में भी इंडिया का सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल। ईरान के पास बहुत कुछ है। अब डिप्लोमेसी यहाँ तक तो काम कर गई है कि अभी तक तेल इंडिया का नहीं रुका है। यहाँ मैं समझता हूँ कि इतनी डिप्लोमेसी काम कर गई है। ये कब तक चलता है, कैसे चलता है? लेकिन दूसरी तरफ जो आपने मैं आपको रोकूंगा। ईरान के जो है, जो हम सत्ता ने, प्रशासन ने, नेताओं ने कहा है कि हम हिंदुस्तान की जनता के लिए इसको खोल रहे हैं, ना कि मोदी के लिए खोल रहे हैं। वही मैंने बात की कि अभी तक उन्होंने इस क्राइसिस को, जो हम समझते हैं ये क्राइसिस जो है, ये सारी दुनिया में इसका असर होगा। हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में इसका असर होगा। क्योंकि तेल आज की डेट के ऊपर, एक वक्त था जब हम छोटे छोटे थे तो शहरों में गैस इस्तेमाल होती थी, देहातों में चूल्हे जलते थे, तंदूर जलते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता देहातों में भी गैस चली गई है। डीजल पेट्रोल की जो ज़रूरत है वो तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरत है। तो मगर अब ये मोदी जी लॉकडाउन के बड़े मशहूर ठेकेदार हैं। बिल्कुल। लॉकडाउन उन्होंने कोविड में लगाया, तो अभी उन्होंने दोबारा लॉकडाउन की बात की और मार्केट में बात होने लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर बन गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल बात यह है इस वक्त कि जबकि गवर्नमेंट खुद कहती है, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है कि कोई भी चीज़ अभी कम नहीं है, वो मौजूद है। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत से पेट्रोल पंपों के ऊपर बोर्ड लग गया है आउट ऑफ ऑर्डर। वो जाते हैं तेल लेने के लिए, नहीं है। गैस आसानी से मिल नहीं रही है। ऑनलाइन बुकिंग का जो पोर्टल है वो बंद कर दिया जा रहा है। ये लोगों को मुश्किलात हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारक देता हूँ। उन्होंने असेंबली में कहा
کہ جو ناجائز طریقے سے کوئی ہولڈنگ کرنا چاہیں گے، یا جس طرح سنا کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ پمپ اس میں سٹور میں کین کرنا شروع کیا، گھر کے دیگوں میں بھرنا شروع کیا، تو عمر صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کو پیٹرول پمپ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پیٹرول پمپ کے لوگ بھی الرٹ ہو گئے اور ایسی سچویشن کو روکنے میں تھوڑا بہت تو اثر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، جو فوڈ اینڈ سپلائی کے جو لوگ ہیں، وہ موومنٹ کیوں نہیں بناتے بالکل کہ وہ دیکھیں کہ بھئی یہ چیز اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو عارضی آرٹیفیشل تو نہیں وہ بنائی جا رہی ہے پرابلم، تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے ان کو کہوں گا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، ڈپٹی کمشنرز اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر انشور کریں کہ وہاں اگر کوئی ضرورت چیز نہیں پہنچتی ہے تو انشور کریں کہ چیز پہنچائیں، اگر وہ پہنچی ہے، اگر وہ غلط طریقے سے اس کا استعمال کرے تو اس کا بھی خبر لیں۔ تو ہر ایک چیز جو ہے وہ چیف منسٹر یا منسٹروں کے اوپر نہیں چھوڑنی چاہیے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، آج صبح ہم یہاں آنے والے تھے، آج اتوار تھا، جموں جو ہے سارا بند کر دیا گیا تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ سدڑا بند تھا، نروال بند تھا، تلاب تلو بند تھا، لائنیں لگ گئیں۔ میں نے سوچا کہیں جموں میں کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا۔ اب جو بھی چیز تھی، ایڈمنسٹریشن کو یہ دیکھنا چاہیے، جو پولیس کا محکمہ ہے، ٹریفک کا محکمہ ہے، یہ فیل ہو گیا اس کو کنٹرول کرنے میں۔ اگر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو رات کو اناؤنس کرو کہ بھئی اس ایریا سے اس ایریا تک یہ مشکلات رہیں گی، تاکہ لوگ اس ایریا میں جائیں نہیں۔ لائنیں لگی گئیں، اور جب ایک آدھا گھنٹہ بند ہو جاتا ہے تو 2 کلومیٹر تک بہت سے لوگوں کو ہسپتال جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو پرٹیکولرلی پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ آج فیل ہو گیا۔ شیخ صاحب، مجھے صبح فون آیا تھا کہ ہم جہاں پھنس گئے ہیں ہمیں آگے جانے نہیں، ان کی میسج دلی سے آنا تھا، ریلوے اسٹیشن تک، بلکہ اور ایون کہ بچوں کا ایگزام ہے، بڑی بڑی دور سے آ رہے ہیں، وہ اپنے سینٹر تک پہنچنے میں مشکل ہو گئے۔ تو اگر میراتھن کرانی تھی تو رنگ روڈ پہ چلے جاتے جہاں شہر میں۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس جگہ بھی کرانا ہوتا میراتھن، کہاں بھی کیا، کس جگہ بھی کیا، لیکن پولیس محکمہ اور ٹریفک محکمہ فیل ہو گیا لوگوں کی مشکلات کو اس جگہ زیادہ مشکلات پیدا کر رہی۔ چاروں طرف سے بند کر دیا، کسی کو معلوم، اگر رات کو اناؤنسمنٹ کی جاتی کہ یہ روٹ انوالو رہ گیا، اس روٹ پہ لوگ جاتے ہی نہیں۔ تو ان کو کیا دقت تھی رات کو اناؤنسمنٹ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، روٹ بھی بتائے تھے، لیکن سبھی کے پاس تو سبھی تو دیکھتے سادھن نہیں ہے، سادھن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو جو لوکل پولیس ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، وہ وہاں کھڑے ہو کے کہتے کہ آج اس طرح سے نہیں ہونا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں یہ ناکام ہو گئے، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دوسری چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جموں سٹی بہت ہی کنجسٹڈ ہے، بالکل بالکل، گاڑیاں بہت ہیں اور سڑکیں چوکڈ ہیں۔ سڑکوں کے اوپر جو گاڑیاں لگی ہیں، سڑکوں کے اوپر جو گاڑیاں لگی ہیں، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سڑکوں کو خالی کرائیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ وہ خالی نہیں کرا رہے؟ 50 60 لاکھ کی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہے، دونوں سائڈوں پہ کھڑی کری ہے، راستہ نکلنے کے لیے نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ میونسپلٹی کی بنتی ہے، جے ڈی اے کی بنتی ہے، ٹریفک کی بنتی ہے، پولیس کی، یہ سارے ذمہ دار ہیں لوگ، اور ان کو یہ لینا چاہیے۔ جس کی گاڑی اگر سڑک کے اوپر لگی، اس اونر کو ٹریس کرو، اس کو کہو تیری گاڑی سڑک پر کیوں کھڑی ہے، اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس کو اس اسٹیشن پہ لے جاؤ جہاں سے وہ گاڑی لائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہر ایک کو، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو جب کوئی حادثہ ہو جائے گا، لوگ مر جائیں گے، تو اس کے بعد ایکٹ کریں گے۔ چلو، یہ تھوڑا ٹریک سے دوسری طرف چل گئے تھے ہم، آج پھر سیدھے آ جاتے ہیں۔ جس طرح سے کمرشل سلنڈر بھی کی شارٹیج ہو گئی ہے، تو ہوٹل انڈسٹری جتنی بھی ہے وہ بند ہو چکی ہے، خاص کر کئی مہاراشٹر کی بات کریں، دوسرے دیگر سٹی جو ہے بڑے بڑے، جس میں لاکھوں جو لوگ جو ہیں وہ ان کا روزگار ہے۔ جب یہ ہوٹل انڈسٹری بند ہو جائے گی، جب ایل پی جی گیس جو کمرشل گیس نہیں ملے گی، تو وہ تو پھر نیچرلی بند کریں۔ ایسی استھتی میں یہ کس طرح کے حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے سمے میں یہ ابھی تک جو ہے لڑائی بند ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو آگے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں جو کوآرڈینیشن کرتے ہیں، جو کوآرڈینیٹرز ہیں بٹوین سینٹر اینڈ اسٹیٹس، وہ شاید فیل ہو گئے ہیں۔ اگر پرائم منسٹر آف انڈیا، گورنمنٹ آف انڈیا یہ کہتی ہے کہ شارٹیج نہیں ہے، تو جو لوگ یہ شارٹیج پیدا کر رہے ہیں
اس کے وجوہات وہ بتائیں کہ یہ شارٹیج کیسے ہو رہی ہے. مان کے چلتے ہیں کہ ایک پیٹرول پمپ پہ 2 گاڑیاں روز ان لوڈ ہو رہی تھیں, اس میں ایک ہی ان لوڈ ہوتی ہے, مطلب اتنا گیپ آتا ہے کہ پیچھے سے مال کم آ رہا ہے, ایک ہی ہوتا ہے, تب بھی یہ مطلب کرائسس نہیں ہے. بالکل. آپ نے کہا کہ کمرشل کے علاوہ جو ڈومیسٹک ہے, بالکل بالکل, ڈومیسٹک میں بھی پرابلم ہے, کمرشل میں بھی پرابلم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹرل فوڈ اینڈ سپلائی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں فیل ہو رہا ہے. جی بالکل. ان کو انشور کرنا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں, آپ کے مادھیم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوکل لیول کا ایڈمنسٹریشن ہے, ڈپٹی کمشنر, فوڈ اینڈ سپلائی کے جو لوگ ہیں, وہ موو کریں, دیکھیں کہ کس پیٹرول پمپ کے اوپر مال ہے یا نہیں ہے. اگر مال ہے تو اس کو بند کیوں رکھا ہے, اگر مال ہے تو لوگوں کو مل کیوں نہیں رہا ہے, اگر گیس ہے تو پورٹل بند کیوں ہے. نہیں, آپ کی سرکار ہے, آپ کے منتری ہیں, وہ تو مانیٹرنگ کر میں آپ کے سکتے ہیں. مادھیم سے ان کو بھی کہوں گا, میں یہی کر سکتا ہوں. میں سرکار مطلب میں ہمارے پارٹی کی سرکار ہے, میں آپ کے مادھیم سے چیف منسٹر سے اپیل کروں گا کہ اس معاملے میں سنجان لیا جائے اور ان کو موو کیا جائے. اور میں ڈائریکٹ آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ آل دی ڈپٹی کمشنرز اب جموں پروونس کشمیر کے, وہ اپنے ایریا میں موو کریں, دیکھیں کہ کون سی چیز ہے, کیونکہ یہ کرائسس بڑھ بھی سکتا ہے اور اگر جنگ ختم ہو گئی تو کم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ جنگ ختم بھی ہو گئی تب بھی یہ کچھ عرصہ تک رہے گا. مطلب کہ کم سے کم اس کو پلانٹ پہ آنے پہ کم سے کم 5-6 مہینے لگ جائیں گے. اسٹریم لائن کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. تو یہ آپ کا جو مدعا ہے یہ بہت ہی اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈپٹی کمشنر جو ہیں دے آر ریسپانسبل, دے شوڈ موو, دے شوڈ انشور کہ ان کے ایریاز میں کتنے پمپ ہیں, کتنے, اب جو گیس ہے وہ ریموٹ ایریاز تک جاتی ہے آج. بالکل بالکل. پہلے تو یہ تھے نا کہ بھائی گاؤں میں, اب تو گاؤں میں بھی جاتے ہیں, گاؤں والوں کے پاس ابھی بھی آپشن ہے کہ وہ لکڑی اکٹھا کر کے اپنا گھر چلائیں گے. لیکن جو یہاں جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہ کہاں سے لکڑی لائیں گے اور کیسے چلائیں گے. جب کوئی فنکشن ہوتا ہے, اس میں نے ایک ریسنٹلی ایک مندر میں فنکشن تھا, میں وہاں گیا تو انہوں نے سگلے کے اندر دال بنائی تھی لیکن لکڑی پہ بنایا تھا. تو ایسا موجود ہے لیکن وہ لکڑی بھی اویلیبل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن, اس میں پولیس بھی شامل ہے, اس میں ڈی سی شامل ہیں, وہ اکٹھے مل کے انشور کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں مصنوعی عارضی طور پہ, مطلب آرٹیفیشل سکیورٹی نہ بنے. آرٹیفیشل سیکورٹی بنانے سے, آرٹیفیشل کمی پیدا کرنے سے لوگوں کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں. جس طرح سے عمر صاحب نے کہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جہاں پہ پینک میں بالکل اس پر میں کہتا ہوں کہ پھر اس طرح کی استھتی کو پہلے دن بہت سے پمپوں پہ لکھا ہوا تھا کہ کیا نام ہے آؤٹ آف آرڈر ہیں, لیکن جو ہی عمر صاحب کا رات کو اسٹیٹمنٹ آیا, دوسرے دن پیٹرول پمپ پہ تیل ملنے لگا. مطلب کہ آپ جان بوجھ کر یہ کیا جا رہا تھا. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سی جگہوں کے اوپر, جموں کی پیرافیری میں جو آس پاس کے ایریاز میں ہیں وہاں پرابلم ہے, اور ڈپٹی کمشنر تحصیلدار کی ڈیوٹی لگائیں, اسسٹنٹ کمشنر کی ڈیوٹی لگائیں, وہ جائیں دیکھیں پیٹرول پمپ پہ جا کے کیا مال ملتا ہے, نہیں ملتا ہے تو کیوں نہیں ملتا ہے. تو آپ کی سرکار ان کو کہنے کہ کیا وہ سبھی ایل جی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں؟ ہمیں اس معاملے میں ایل جی کا کوئی رول نہیں ہے. اس معاملے میں نہیں کہوں گا کہ ایل جی کا رول ہے. نہیں, ڈی سی نہیں مانتا, آپ کی سرکار کی بات نہیں سنتا. ڈی سی جو ہے میں آپ کو کیا بتاؤں, اب ڈی سی کس کی مانتا ہے, وہ تو اپنی بیوی کی بھی نہیں مانتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ کے اوپر میں صرف یہی کروں گا کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں, وہ موو کریں. یہ جو عہدے ان کے پاس ہیں پبلک انٹرسٹ کے لیے ہیں, لوگوں کے لیے ہیں, تو اس وقت کام کریں. لاسٹ میں اوور آل کس طرح سے استھتی کو دیکھتے ہیں, یہ اگر جنگ لمبی کھینچتی ہے تو پھر کس طرح کی؟ میں دعا کروں گا, میں نے عید کے دن بھی دعا مانگی کہ رب اس جنگ کو مت بڑھاؤ, جنگ کو اینڈ کرو. ایران کی تو کیا نام ہے, وہ جو وہاں حالت ہے, اسرائیل کی جو حالت ہے, اسرائیل نے جو غزہ میں تباہی کی تھی اس کا اپنا منظر اب درشاتا ہے, رب نے اس کو وہاں دکھا دیا. امریکہ جو ہے وہ تماشا دیکھ رہا تھا, آج امریکہ کے اندر بھی حالت ٹھیک نہیں ہے, پتہ لگ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جنگ سولوشن نہیں ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. جس طرح سے کشمیر کے لوگوں نے یہ جو اسرائیل, ایران اور امریکہ کی جنگ ہے, سیاہ سنی کو اکٹھا کر دیا, اور پچھلے دنوں دیکھا کہ کافی لوگ نکلے اور جم کے انہوں نے ایران کے مدد کے لیے بہت سارا دھن جو ہے, سونے کے زیور, پیسے وہ ہے اس کو دیا, اور اس کے لیے اپریشیٹ بھی کیا. شیعہ سنی کبھی ایشو نہیں تھا, نہ تب تھا نہ آج ہے. کشمیر کے لوگوں نے
ایران کے اندر جو تباہی ہو گئی، ایران کے اندر جو لیڈرشپ خامنائی اس کے ہمدردی، چونکہ وہ مذہبی لیڈر تھا، سب کا تھا، تو اس میں کشمیر کے لوگوں نے اگر وہ کیا تو بہت اچھی بات کی، ایک انسانیت کا تقاضا ہے۔ باقی شیعہ سنی کی جنگ جو ہے وہ امریکہ یہودی کرا رہے تھے، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ ایک اور سوال کہ اس کے اوپر سوالیہ نشان بھی کھڑا ہوا کہ جس طرح سے کشمیر کھل کے سامنے آیا تو بہت سارے جو ہے لیڈر جو ہے کہ اس کے جو پیسے اکٹھے کیے اس کے سکیم ہو گیا ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز ہے سکیم کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے، پیسہ اکٹھا کیا ہے، آج کی ڈیٹ کے اوپر وہ پیسہ کہیں مٹھی میں ڈال کے، بکچے میں ڈال کے نہیں جاتا ہے، وہ کسی سسٹم سے جائے گا۔ تو وہ اگر گورنمنٹ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ غلط جگہ پہ نہ جائے، لیکن اس کے لیے وہ ایران بھیجنے کا طریقہ کوئی گاڑی میں ٹرک کر کے نہیں جائے گا، وہ باضابطہ طور پہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پیسہ پہنچے گا، وہاں تو ایمبیسی ہے یہاں ایران کی، اس کے ذریعے جائے گا۔ لیکن ٹھیک ہے، اس میں کچھ سیاست بھی ہے، کچھ پروپاگنڈا بھی ہے، جن لوگوں نے نیک نیتی سے جمع کیا ہے وہ ہو جائے گا۔ بہت سارے میں نے خبر پڑھی تھی کہ غیر مسلم لوگ بھی ایران کی مدد کے لیے اس لیے کہ انڈیا کے اندر یہی تو خوبصورتی ہے، انڈیا کے اندر یہی خوبصورتی ہے کہ مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے بھی مدد کیا، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ امریکہ نے دادا گیری کو مضبوط رکھنے کے لیے، دادا گیری کرنے کے لیے اسرائیل کا استعمال کیا، خود کا بھی استعمال کیا، وہاں وہ بھی ننگا ہو گیا، اور انڈیا کے اندر جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں وہ ایران کی مدد پہ آگے، یہ بہت بڑی بات ہے، اچھی خبر ہے۔ تو یہ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ تو جیسے شیخ بشیر جی جنہوں نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے جلد سے جلد ختم ہونی چاہیے، کیونکہ پورے وشو میں ترائی ہو رہی ہے تیل کو لے کر، کیونکہ آج آدھنک زمانے میں جس طرح سے پٹرول ڈیزل کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے، جیون نہیں چل سکتا، تو ایسے میں یہ جو جنگ جو ہے جلد سے جلد ختم ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اپنی جیون بسر کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت اور نمسکار، اور کمنٹ باکس میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں نیشنل انٹرنیشنل خبروں کے لیے۔ دھنیہ واد۔ تھینک یو ویری مچ۔